खुदा उनके नाम की इज्जत हो, खुदा उनके नाम की सताइश हो और खुदा उनके नाम की प्रस्तश हो। आप सबको पास्टर काशिफ गिल और जॉन कमर मिनिस्ट्री की तरफ से मसीह यस्सु में सलाम पहुंचे। मैं यकीन रखता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आज हमारा टॉपिक जो है वो रोजे का है, क्योंकि सीरियल चल रही है रोजे पर। तो आज हम खुदा के कलाम में से रोजे का मकसद देखेंगे। मकसद क्या है, हम रोजा क्यों रखते हैं, मकसद उसके पीछे क्या है। सो अजीजों, मेरी आप सबसे गुजारिश है कि जो भी इस चैनल पे नया आए, मेरी उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल पास्टर काशिफ गिल जॉन कमर मिनिस्ट्री को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले तमाम नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और जब आपको इस कलाम के वसीला से बरकत मिले तो अपनी बरकत को आगे फॉरवर्ड करें ताकि वो लोग भी खुदा के कलाम को बेहतर तरीके से जान सके। आइए हम जिंदा खुदा के कलाम में से मुकद्दस मत्ती रसूल की अंजील, उसका 6वां बाब और उसकी 16वीं, 17वीं और 18वीं आयत को हम जिंदा खुदा के कलाम में से देखते हैं। खुदा के कलाम में कुछ इस तरह से तहरीर है, और जब तू रोजा रखे तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोजादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तू रोजा रखे तो अपने सर में तेल डाल और मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोजादार जाने। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। खुदा के पाक कलाम के पढ़े, सुने, समझे जाने, कबूल किए जाने पर सब कहे आमीन। आज हमारा टॉपिक है रोजे का मकसद क्या है, हम रोजा क्यों रखते हैं। रोजे का मकसद है कि जब हम फास्टिंग में ठहर जाते हैं, जब हम रोजे में ठहर जाते हैं, तो उसमें हम बगैर कुछ खाए, बगैर कुछ पिए, बगैर कुछ चखे अपने मालिक की कुर्बत को पाने के लिए जब हम रोजे में ठहरते हैं तो उसके पीछे हमारा मकसद होता है। कई एक मर्तबा हमारी कुछ जरूरियात होती हैं, हम उनके लिए दुआ करते हैं, किसी खास मकसद के लिए दुआ करते हैं। और जब हम अपने आप को खुदा के सुपुर्द कर देते हैं, अपने आप को सरेंडर कर देते हैं, तब हमारी आवाज आलम बाला पर पहुंचती है। मैं बाइबल में पुराने यादनामा में मलका आस्तर को देखता हूं। मलका आस्तर अस्सीरी में उस मुल्क में पहुंची, गुलामी में पहुंची, और खुदावंद के कलाम में लिखा है कि उसकी शादी जो है वहां के बादशाह के साथ हो जाती है। हमारा टॉपिक है रोजे का मकसद। जब उसकी शादी हो जाती है तो जो बादशाह का वजीर खास होता है वो बनी इस्राइल से, यहूदियों से नफरत करता है, और मर्द की यहूदी से भी वो सख्त नफरत करता है। खुदा के कलाम में लिखा है कि उसने एक बहुत बड़ी, कम से कम 40 फुट लंबी सलीब बनाई ताकि वो मर्दगी को उसको ऊपर चढ़ा सके, क्योंकि मर्दगी ना तो बादशाह के बुत के सामने और ना किसी और के सामने झुकता था, क्योंकि वो लश्करों के खुदा यहोवा के सामने झुकता और उसके नाम की तमजीद करता था। इसीलिए उसका जो वजीर है हमान, उसको उससे नफरत होती है, और वो एक प्लान करता है, वो एक मंसूबा बनाता है कि मैं तमाम यहूदियों
کو اور اسپیشلی مردگی کو صلیب پر لٹکاؤں گا. سو وہ بادشاہ سے اس کی انگوٹھی لے کر اور ایک خط بناتا ہے اور اس پہ اس کی انگوٹھی کا جو نشان ہوتا ہے وہ لگا کر تمام صوبوں میں بھیج دیتے ہیں اور وہ یہودیوں کو قتل کرنا چاہتے ہیں. ہاللیلویا. ہمارا مقصد آج روزے کو جاننا ہے. روزے کا مقصد کیا ہے؟ کیوں ہم روزے میں ٹھہرتے ہیں؟ اس کے بیک اینڈ پہ ہم خدا کی قربت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں. اور روزہ وہ عبادت ہے جو خدا کے ہاں یاد اس عبادت کی ہوتی ہے. اور جب ہم روزہ رکھتے ہیں اپنے آپ کو ہر بری روش سے باز رکھتے ہیں، جب ہم گریہ و زاری کرتے ہیں اور جب ہم اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دیتے ہیں، عزیزو، تب خدا اور انسان یعنی قربانی دینے والا اور قربانی لینے والا ایک دوسرے کے قریب آ جاتے ہیں. سو مقصد ہے تاکہ ہماری آواز عالم بالا پر سنی جائے. سو جب اس سارے پلان کا مردگی کو پتہ چلتا ہے تو وہ اپنی بہن کو میسج بھیجتا ہے اور کہتا تجھے نہیں پتا بنی اسرائیل اور میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ یہودیوں کی نسل کشی کی جا رہی ہے، ہم مرنے کو ہیں اور تو وہاں بیٹھی ہوئی ہے، تو بادشاہ سے بات کر. وہ پیغام بھیجتی ہے کہ بادشاہ کے ہاں جب تک وہ خود نہیں بلواتا تب تک کوئی بھی اس کے حضور میں اس کے محل میں کوئی نہیں جاتا. مرد کی اسے کہتا ہے یہودیوں کی نجات تو کہیں نہ کہیں سے آ جائے گی، لیکن یہ جو تجھے موقع ملا ہے دوبارہ یہ موقع تجھے نہیں ملے گا. سو جب وہ یہ سوچتی ہے، جب وہ اس چیز کو محسوس کرتی ہے، تب وہ اپنے بھائی کو میسج بھیجتی ہے کہ تم بھی روزے میں ٹھہرو، میں بھی روزے میں ٹھہرتی ہوں، میری سہیلیاں بھی روزے میں ٹھہریں گی، اور بنی اسرائیل یہودیوں سے بھی کہو کہ وہ سب کے سب روزے میں ٹھہر جائے. وہ 3 دن کا روزہ رکھتے ہیں اور اپنی مناجات، اپنی گریہ و زاری، اپنے آپ کو خالی کر کے خدا کے سامنے حاضر ہو جاتے ہیں. بائبل میں لکھا ہے کہ جب ہم اپنی بری راہ کو ترک کر دیتے ہیں تو پھر خدا ہمارے قریب آ جاتا ہے. سو انہوں نے روزہ رکھا، 3 دن روزے میں ٹھہرے، اور ہم خدا کے کلام میں سے دیکھتے ہیں کہ وہ بتاتی ہے کہ جو بادشاہ کے ہاں بن بلائے جاتا ہے اس کے ہاتھ میں ایک آسا ہے، اگر وہ بڑھا دے تو سامنے والا بچ جاتا ہے، زندگی پاتا ہے، اور اگر وہ آسا نہیں بڑھاتا تو اسے قتل کر دیا جاتا ہے. لیکن جب روزے میں ٹھہرتے ہیں، قوم اسرائیل روزے میں ہے، مردگی روزے میں ہے، آستر روزے میں ہے، آستر کی دوست روزے میں ہے، تب اس کا جو شوہر ہے، بادشاہ جو ہے، وہ اپنا آسا جب وہ اس کے حضور جاتی ہے تو وہ اس کی طرف بڑھا دیتا ہے. ہاللیلویا. خدا دلوں اور ارادوں کو بدلنے کی قدرت رکھتا ہے. جیسے ہی آستر بادشاہ کے شاہی محل میں پہنچتی ہے، وہ اپنا آسا اس کی طرف بڑھاتا اور اسے کہتا ہے ملکہ آپ مجھے بلوا لیتے، ایسا کیا کام آپ کو پڑ گیا، آپ مجھے بلوا لیتے. تب وہ اس کو انویٹیشن دیتی ہے کہ آپ اور آپ کا وزیر خاص حمان میرے محل میں آئے، میں نے ان کی دعوت کی ہے، حمان بہت خوش ہے، مجھے یاد کیا گیا ہے، مجھے بادشاہ کی جو ملکہ ہے اس نے مجھے
وہاں پر انوائٹ کیا ہے، اور جب وہ پہنچتا ہے وہ ملکہ سے پوچھتا ہے بتائیے آپ کا مقصد کیا ہے، تب وہ اس کو بتاتی ہے اور اپنی شناخت اس پر ظاہر کرتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ میں یہودی ہوں، میری قوم کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ بادشاہ تیش میں آ جاتا ہے، وہ کہتا بتاؤ کون ایسا کر رہا ہے؟ وہ ہاتھ بڑھا کر کہتی ہے حمان، کیونکہ اس نے میرے بھائی مردکی کے لیے بھی ایک بڑی صلیب بنوا رکھی ہے جو اس کے گھر میں ہے، اور وہ اس پر اس کو لٹکانا چاہتا ہے۔ بادشاہ غضبناک ہو جاتا ہے، کیونکہ روزے کی افادیت قوم اسرائیل دعا میں ہے، روزے میں ہے، اور خدا ان کی دعا کو سن لیتا ہے۔ جب ہم عزرا کی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس کا 8 باب اور اس کی 23ویں آیت میں لکھا ہے تب یہودیوں نے، اسرائیلیوں نے روزہ رکھا اور خدا نے ان کی سن لی۔ خدا روزہ اور دعا کو سنتا ہے، اس کا جواب دیتا ہے۔ مردگی تجھے اور تیری قوم کو میں مروانا چاہتا ہوں۔ حمان کہتا ہے سن حمان، لشکروں کا خدا تجھے کیا میسج دیتا ہے؟ تب بادشاہ غضبناک ہو جاتا ہے اور وہ اسی صلیب پر اس حمان کو چڑھا دیتا ہے، اور بنی اسرائیل اور یہودیوں کو خدا بچا لیتا ہے۔ نئے عہد نامے میں لکھا ہے کہ خدا جہاں نہیں بوتا وہاں سے کاٹتا ہے، جہاں نہیں بکھیرتا وہاں سے جمع کر لیتا ہے۔ اگر اس نے آپ کے ساتھ کلام کیا ہے وہ اپنی اس کلام سے ہرگز دستبردار نہیں ہوتا۔ سو آستر اس کی سہیلیاں اور مردگی اور قوم اسرائیل کا روزہ خدا کے ہاں مقبول ٹھہرا، کیونکہ وہ گریہ زاری کرتے ہیں، وہ خاکسار ہو جاتے ہیں، اپنی روشوں سے باز آ جاتے ہیں اور وہ خدا کے سامنے جھک جاتے ہیں۔ جب ہم متی رسول کی معرفت ہم اس کلام کو دیکھتے ہیں، 6 باب اور اس کی 16ویں 17ویں 18ویں آیت جو آپ کے سامنے پڑھی گئی، اس میں کچھ یوں ہے۔ یسوع فرماتے ہیں اور جب تو روزہ رکھے تو اپنی صورت ریاکاروں کی مانند مت بنا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح بشریت میں ہے، جسم میں ہے، انسان کے مشابہ ہے، لیکن اس کی قدرت وہی ہے۔ وہ کہتا ہے جب تو روزہ رکھے تو ایکٹنگ نہ کر، اب جو تو ایکٹ کرتا ہے، تو جو ایک طرح سے روزہ رکھ کر ریاکاروں کی مانند شکل بنا لیتا ہے، بروپیا بن جاتا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور اپنے آپ کو اداس مت بناؤ تاکہ لوگ تمہیں روزہ دار جانے، کیونکہ خداوند کے کلام میں یسایہ کا صحیفہ اس میں لکھا ہے کہ تم روزہ لڑنے کے لیے، رگڑا جھگڑے کے لیے رکھتے ہو۔ یسوع جو دلوں اور ارادوں کو جاننے والا ہے، وہ ہر ایک چیز کو دیکھتا اور اس کا جواب دیتا ہے، کوئی چیز اس سے چھپی نہیں۔ اس نے کہا کہ جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل ڈال، اپنی صورت کو دھو، تاکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں تجھے دیکھتا ہے اس کا اجر تجھے ملے۔ یہودیوں میں فقی اور فریسی جب کبھی روزہ رکھتے تو وہ بازاروں میں اور جگہ بجگہ وہ اپنے سر میں خاک ڈالتے اور ایک طرح سے ٹاٹ اوڑتے تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانے۔ یسوع نے کہا وہ اپنا اجر پا چکے ہیں، کیونکہ تیل کلام میں لکھا ہے جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل ڈال۔ پرانے عہد نامے میں لکھا ہے جب کوئی نبی
یا کوئی بادشاہ مخصوص ہوتا تو اس کے سر میں تیل ڈالا جاتا۔ تیل جو ہے یہ خوش بختی کی علامت ہے، اور جب تو روزہ رکھے، تو نے روزہ خدا کے لیے رکھا ہے نہ کہ آدمیوں کے لیے، اور جب تو روزہ رکھے تو سر میں تیل ڈال، یعنی مخصوص ہو جا، اپنی صورت کو دھو، اور پھر تنہائی میں اپنا کوٹھڑی کا دروازہ بند کر اور پوشیدگی میں خدا کے سامنے گریاؤ جاری کر، تاکہ وہ تیرے روزے کو قبول کرے۔ قبولیت کے لیے ہمیں اس کے لائق ہونا پڑے گا۔ میں چند ایک باتیں آپ سے یہاں پہ ضرور کہنا چاہوں گا۔ روزہ ہمیں ہر بری بات سے روکتا ہے۔ روزہ ہمیں خاکسار بنا دیتا ہے۔ روزہ ہمیں بری روشوں سے روکتا ہے، اور اگر ہم خالی پیٹ کا ہی روزہ رکھے تو پھر ہماری آوازیں عالم بالا تک نہیں جائیں گی۔ میں آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے انکرج کرنا چاہتا ہوں کہ جب آپ بھی روزہ رکھیں تو اپنے آپ کو اداس نہ بنائیں، اپنی شکلوں کو اداسی والی شکلیں نہ بنائیں، اداس نہ ہوں، بلکہ سر میں تیل ڈالیں۔ تیل کا مقصد خوش بختی ہے۔ تیل کا مقصد جب بادشاہوں کو مخصوص کیا جاتا تھا، ہم اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ اس نے کہا تم نے نہیں بلکہ میں نے تمہیں چن لیا ہے، we are chosen، ہم اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ اور تیل کا مقصد ہم چنے ہوئے لوگ ہیں، اور وہ کہتا ہے کہ روزہ خدا کے لیے رکھ تاکہ اس کا تمہیں اجر ملے۔ میں ایمان رکھتا ہوں کہ آپ نے اس کلام کے وسیلہ سے برکت پائی ہے۔ گاڈ بلیس یو۔